वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम तफसील से बात करेंगे जो हमारी इस वक्त ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है। पिछले दिनों में एक के बाद दूसरे वाक़यात हुए हैं, एक से ज़्यादा सूबे में हुए हैं, जिसकी वजह से एकदम फिर माफ़ करिएगा सियासत के दरमियान जो हमारी तवज्जो है वो एक दफ़े फिर जो एक हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन डिटीरियरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी तरफ गई है। आज भी इसी हवाले से एक वाक़या हुआ है। थोड़ी देर पहले ही ISPR की तरफ से इत्तला आई है कि तीरा वैली में जो है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए आर्म्ड फोर्सेस में 4 जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो शहीद हुए हैं। कहा जा रहा है कि लश्कर इस्लाम जो है वो मुलव्विस था इस वाक़े में। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जुमे के रोज़ पे बलूचिस्तान के इलाके गवादर में एक वाक़या पेश आया जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने हमला किया और पाक फ़ौज के 14 एहलकार जो हैं वो शहीद कर दिए गए। ISPR ने जो बयान तब जारी किया था उसमें कहा था कि वो गाड़ी जो है इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पसनी गवादर से जा रही थी वो, और जब ये वाक़या पेश आया इसकी भी जो ज़िम्मेदारी है वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट तंजीम ने कबूल की है। उससे अगले रोज़ हफ्ते को मियांवाली जो पंजाब में है उधर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ट्रेनिंग एयर बेस है उस पर सुबह सवेरे हमला किया गया। ऑब्वियसली पाक आर्मी जो है इट वाज सक्सेसफुल इन रिपल्सिंग दिस अटैक जो हुआ था, और जितना वहाँ फिर एक क्लियरिंग ऑपरेशन हुआ उसमें तमाम जो हमला कर रहे थे दहशतगर्द वो हलाक हो गए। ISPR ने कहा कि वहाँ डैमेज हुआ कुछ फाइटर प्लेन्स को, बट वो ग्राउंडेड जो एसेट्स थे उनकी बात की गई। ऐसा कोई जो जहाज़ अभी उड़ रहा है या इस्तेमाल में है उसके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये मियांवाली में पिछले 2 महीने में दूसरा ऐसा वाक़या है। इससे कबल 1 अक्टूबर को एक पुलिस चौकी के ऊपर इस तरह हमला किया गया था, वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो शहीद हुआ था, और इससे पहले फरवरी में भी वाक़या पेश आया है। ये जो मियांवाली का वाक़या है ये एक तहरीके जिहाद पाकिस्तान नामी तंजीम है जिसने कबूल किया है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसने 5-6 हमलों की ज़िम्मेदारी तो कबूल की है, मगर इसका नाम जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से या हमलों के हवाले से बहुत पिछले दिनों में ही हमने ज़्यादा सुना है। डेरा इस्माइल ख़ान में भी एक वाक़या हुआ है। अब इसी तरह लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट अब हम बात कर लेते हैं सारी सिचुएशन पे, और हमारे साथ आज मौजूद है इस अहम इशू पे बात करने के लिए एहसानुल्लाह टीपू साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल बासित साहब ने। ही इज़ बेस्ड इन सिंगापुर, रिसर्च करते हैं और ये भी सिक्योरिटी मामलात पर और टेररिज्म पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर, जेंटलमैन। टीपू साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वन आफ्टर द अदर अटैक्स, और अब जैसे हम पहले कहते रहते थे कि जी बॉर्डर एरियाज़ पे सूरत हाल जो है वो वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, बट सर मियांवाली के अंदर अटैक तो अब तो हम ये भी नहीं कह सकते। आई मीन दिस इज़ द हार्ट ऑफ पंजाब इन अ वे। एग्जैक्टली, यानी शुरू में जिस तरह आप ही की शो में हम अक्सर इसको डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे जो मिलिटेंट का बिल्डअप हो रहा है बॉर्डर एरिया में, फिर यानी जो ट्राइबल रीजन है, फिर उसके बाद ये यानी बिल्डअप शुरू हो गया जो साउथ KP है, फिर रेस्ट ऑफ KP बलूचिस्तान में, तो वो चीज़ें अब आना शुरू हो गई पंजाब। मियांवाली जो है उस पर रिसेंटली यानी 3-4 हमले वहाँ पे TTP की तरफ से हुए हैं। वहाँ मुख्तलिफ जो चेक पोस्ट हैं वहाँ भी, फिर जो मोटरवे पुलिस के वो टोल प्लाजा हैं, सिपेक जो एक हाईवे वहाँ बनी है DI खान तक, उस पर भी हमले हुए थे। और फिर जो मियांवाली का हमने वाक़या देखा, ये एक नई तंजीम है, यानी तकरीबन जनवरी में ये तंजीम वो सामने आई। तो पहले तो हमने समझा कि ये यानी वैसे कोई यानी क्लेम कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। लेकिन इसी तंजीम ने तकरीबन 7 हमले किए हैं, और उन्होंने की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उनको टारगेट किए हैं। 2 बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग और जोब, और लकी मरोत में उन्होंने एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कैंप पे वो हमला किया, और फिर ये मियांवाली का वाक़या। और अभी तक इस तंजीम ने तकरीबन
ان یعنی کل والا جو تھا جو میاوالی میں، اس میں 7 انہوں نے جو خودکش بمبار ہے یا جو اٹیکر تھے وہ استعمال کیے تھے، تو وہ پوری تعداد پہنچتی ہے 22-23 تک کہ وہ انہوں نے خودکش حملہ کے ذریعے انہوں نے وہ ریڈز کیے ہیں، حملے کیے ہیں. اور یہ وہی تنظیم ہے جس کے بارے میں یعنی ہماری حکومت کی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ان حملوں میں تقریباً 14 کے قریب جو خودکش حملہ آور یوز کیے ہیں وہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا، کیونکہ یہاں پہ نادرا کوئی ریکارڈ ان کا نہیں ملا. تو یہ ایک بالکل نئی نویلی تنظیم ہے. لیکن یہ جو پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں ان کے حملوں میں، تو اس میں ہمیں ٹیپیکلی وہی ٹی ٹی پی کا، افغان طالبان کا، اور جو القاعدہ کا ریجنل یہاں پہ وہ برانچ ہے القاعدہ بر صغیر، تو ان کی ہمیں وہی ایک کاپی نظر آ رہی ہے. وہ بھی ماضی میں اس طرح کے حملے کرتے تھے اور اسی طرح یعنی ملٹیپل سوسائڈ اٹیکرز کو یوز کر کے وہ ریڈ کرتے تھے کی سیکیورٹی انسٹالیشنز پہ. ہم نے مہران بیس کراچی میں بھی دیکھا، یہاں پہ یعنی جو ٹیکسلا میں وہ حملہ ہوا تھا ایئر بیس پہ، وہ بھی جی ایچ کیو کا حملہ، اور لاہور میں بھی کچھ وہ جو اس پہ حملے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں تنظیمیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں. اور آج کا جو حملہ ہوا ہے تیرہ میں، یہ لشکر اسلام نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، جس میں ایک کرنل اور 3 اور سیکورٹی اہلکار جو ان کی شہادت ہوئی ہے. تو لشکر اسلام کے بارے میں یعنی کہ وہ تنظیم آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. ان کے جو سربراہ تھے منگل باغ 2021 میں وہ ایک لینڈ مائن میں افغانستان میں مارے گئے تھے. لیکن وہ ابھی تقریباً 2-3 مہینوں سے ہم ان کی ایکٹیویٹیز مانیٹر کر رہے ہیں، خاص کر جو خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے کہ وہاں پہ وہ دوبارہ سے ری سرفیس ہونا شروع ہو گئے ہیں. پرسوں بھی پاکستان یعنی پاکستانی نہیں لیکن افغانی ننگرہار میں جو اکراس دا بارڈر افغان صوبہ خیبر ڈسٹرکٹ کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا جس میں ان کے ایک بڑے اہم کمانڈر تھے وہ بھی مارے گئے تھے. لیکن اس گروپ کا دوبارہ لشکر اسلام کا دوبارہ ری سرفیس ہونا، کیونکہ خیبر جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے یہ بالکل رائٹ نیکسٹ ٹو پشاور ہے. پورا پشاور جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی ان کا سیکیورٹی کے معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. عبدالباسط صاحب، آپ نے احسان اللہ ٹیپو صاحب کی گفتگو سنی. سر، اہم بات ایک طرف تو آبویسلی ایک کے بعد دوسرا اٹیک، مرسر ساتھ میں جو انہوں نے بات کی کہ نئی تنظیمیں بھی سامنے آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے سنا نہیں تھا، اور پرانی تنظیمیں جن کے بارے میں ہم سننا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کوئی اطلاع نہیں ہوتی تھی، ان کے کوئی آپریشنز لگتا تھا جیسے ختم ہو گئے ہیں. لشکر اسلام وہ بھی دوبارہ ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں، یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری ہے کہ پاکستان جس طرح کے نیبرہڈ میں ہے، جس طرح کے چیلنجز ہیں ہمارے، اور جس طریقے سے یہاں پہ اسلحہ وغیرہ اویلیبل ہے، اور جس نمبر میں یہ تنظیمیں، عسکریت پسند تنظیمیں یہاں پہ موجود ہیں، نیکٹا کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو 72 یا اس سے زیادہ آرگنائزیشن تو انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں. تو ان سارے فیکٹرز کو اگر آپ ملا لیں، پلس طالبان کی جو افغانستان میں ٹیک اوور ہے، اور پھر جو جیو پولیٹیکل رائیولریز جس میں پراکسی وارفیئر کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، تو یہاں پہ ٹیررزم ان اے وے پرسسٹ کرتا ہے. یعنی وہ کنٹرول تو ہو جاتا ہے، یہ آرگنائزیشنز ڈورمنٹ تو ہو جاتی ہیں، آپ کو ایک لل پیریڈ آف وائلنس تو یہاں پہ نظر آتا ہے، لیکن یہ جو ری ایکٹیویشن ہے اٹس اے میٹر آف وین ناٹ اف. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ لشکر اسلام کا ری ایکٹیویٹ ہو جانا از ناٹ سرپرائزنگ، کیونکہ یہاں پہ جس طرح کی 2 سال کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لشکر اسلام ڈورمنٹ ہوا تھا، ایلیمینیٹ نہیں ہوا تھا. تو ٹیررزم یہاں پہ پرسسٹ کرتا ہے. سو یہ ہمیں اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا. جہاں تک یہ ٹی جے پی کی بات ہے، تحریک جہاد پاکستان والے، ان کے اگر آپ گولز یا اسٹریٹجیز جیسے احسان نے کہا اس کو آپ دیکھیں تو وہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ AQIS جو ہے اور القاعدہ کے ساتھ الائن کرتے ہیں. ان کی اگر آپ آپریشنل اسٹریٹجیز دیکھیں تو وہ زیادہ تر سوسائڈ اٹیکس کر رہے ہیں، اور جو ہائی امپیکٹ یا ہائی پروفائل ہارڈ ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کا زیادہ تر فوکس ہے. تو ان اے وے اٹ سیمز لائک اے فرنٹ آرگنائزیشن آف ٹی ٹی پی ان اے وے. تو نارمل کلیچر کا فرق ہے. I think it's a deliberate attempt to confuse the security environment and to generate an impression کہ یہاں پہ جو ہے وہ اب نئی آرگنائزیشن نکل کے یہ ری ایکٹیویشن ہے، یہ سارے وہی ایکٹرز ہیں. نارمل کلیچر چینج ہوتا ہے. جو لارجر پوائنٹ ہے ان مائی اوپینین along with persistence of terrorism وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کی یہاں پہ سرج ہوئی ہے، اور سرج ہونے کے بعد اب کانفلکٹ ایکسپینڈ کر رہا ہے. پہلے سکسسفلی ٹی ٹی پی نے بلوچستان کے اندر انگریس کی، اپنا نیٹ ورک اور اپنا فٹ پرنٹ وہاں پہ انہوں نے ظاہر کیا ہے.
اور جیسے ہی بلوچستان میں ٹی ٹی پی کی انگریس ہوتی ہے, کچھ گروپس وہاں سے پلیج کرتے ہیں الیجنس, ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی جے پی ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر جو بلوچستان میں اٹیکس ہوئے ہیں ود ٹی ٹی پیز انگریس ان دیٹ پروونس, وہ ٹی جے پی نے کلیم کیے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک جو ہے وہ اس طرف ایکسپینشن شروع ہے ٹوورڈز پنجاب, اور دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دیئر آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ, جو انہوں نے طالبان کی جو آرگنائزیشنل فریم ورک کے اوپر ماڈل کر کے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کیا تھا. تو اس کا ایم تھا ٹو ٹرانسفارم انٹو این اربن انسرجنسی. اربن انسرجنسی میں وہ مین سٹیز یا مین لینڈ پہ کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ میاں والی میں جب اٹیک ہوتا ہے تو ایوری بڈی یو نو ٹیکس ان نوٹس. جو پیریفری میں اٹیک ہوتا ہے وہ کچھ اٹیکس ان نوٹس بھی چلے جاتے ہیں, بٹ ایوری ٹائم دیر از این اٹیک ایون کہ جتنا ہی تو وہ پھر نوٹس ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایکسپینشن ہے کانفلکٹ کی, پرسسٹنس آف ٹیررزم کی, اس کے جو پروکسیمیٹ فیکٹرز ہیں اور اس کے جو لانگ ٹرم فیکٹرز ہیں انہیں ہم پھر بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور عبدالباسط صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل ہمارے سیکیورٹی سچویشن ہے, اور پچھلے دنوں میں ایک کے بعد دوسرا جو حملہ ہمیں نظر آیا ہے مختلف علاقوں میں پاکستان کے نظر آیا. ٹیپو صاحب, تحریک جہاد پاکستان نئی آرگنائزیشن ہے, کون انوالوڈ ہے, کس نے بنائی ہے, کیا ان کا کوئی ٹی ٹی پی سے تعلق ہے نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ بھی سر بتائیں اس کا؟ ہاں, تحریک جہاد پاکستان یعنی جنوری میں یہ تقریباً ان کے رابطے شروع ہو گئے تھے یہاں پہ جرنلسٹوں کے ساتھ, اور انہوں نے کلیم کرنا شروع کیا کہ ہم نئی تنظیم ہیں اور ہم چاہتے ہیں افغان طالبان کی جو امارت اسلامی ہے ان کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں پاکستان میں. اور نے یہ بھی کہا کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے, اور ریشمی رومال وہ جو پری پارٹیشن ایک موومنٹ یہاں پہ چلی تھی کہ ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے پورا وہ ایک دیا تھا بیک گراؤنڈ اپنی آئیڈیالوجی کا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حملے کرنا شروع کیا, اور بڑے پیمانے پہ وہ بڑے حملے تھے. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنظیم یعنی خود کو تو ایک الگ سیپریٹ تنظیم کہتی ہے, لیکن ان کے جو حملے ہیں ان میں جو ٹرینڈ آپ وہ دیکھ لیں یا پیٹرن جو ہے وہ یعنی ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی سے بھی زیادہ وہ جو القاعدہ بر صغیر ماضی میں حملے کرتی تھی پاکستان میں, کہ وہ بھی ان کے میجورٹی جو حملے تھے وہ پیورلی سیکیورٹی فورسز کے خلاف تھے. یعنی اس میں پولیس بھی کم ٹارگٹ ہوتی تھی, لیکن جو سیکیورٹی فورسز ہیں چاہے وہ ایف سی او یا جو باقی آرمڈ فورسز ہیں تو وہ حملے. تو اس میں بھی ہمیں یہ تنظیم بھی اس نے ابھی تک یعنی پولیس کو ٹارگٹ نہیں کیا, انہوں نے ایف سی کو ٹارگٹ کیا یا پھر جو میاوالی میں ایئر فورس کے خلاف حملہ ہوا ہے. تو اسٹریٹجی مجھے یا جو آئیڈیالوجی ہے وہ القاعدہ بر صغیر کی نظر آ رہی ہے. مین پاور جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا لگ رہا ہے, اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو فارمر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے ہیں. تو لیکن ٹی ٹی پی سے ڈسلوژن تھے یا ٹی ٹی پی نے ان کو فارغ کر دیا, مطلب کہ یہ جو ملیٹنٹ لینڈسکیپ ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے, یہ بھی کبھی کبھار یعنی خود کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں, لیکن انٹرنلی وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے بھی ایلیکٹیبلز ہیں, ایگزیکٹلی ان کے بھی ہوتے ہیں. اور ابھی یہ جو وہ ہے ٹی ٹی پی کے جو موجودہ سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود, تو انہوں نے یعنی صرف ٹی ٹی پی میں تقریباً 42 کے قریب جو گروپس ہیں جو اکراس پاکستان ہر جگہ پہ, پنجاب سے بھی ہیں, سندھ بلوچستان سے, اس میں ساری نیشنلٹیز بھی ہیں, ان کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو ٹی جے پی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا ایک فرنٹ ہے, اور یہ بھی یعنی سیکورٹی فورسز کے خلاف ایک طرح سے سیاست کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں. اور اس کے ریزن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اوپنلی اگر انہوں نے اتنے بڑے حملے کرنا شروع کیے ٹی ٹی پی نے, تو پاکستان کا جو نیچرلی وہ پریشر ہے وہ افغان طالبان پہ آئے گا, کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ تو بالکل آبویس ہے کہ وہ افغانستان میں بیسٹ ہے. یہیں سے وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے تو ہمارے لوگ یہیں سے جا کے نور ولی محسود یا باقی جو لیڈرشپ تھی افغانستان میں ان کی میٹنگز ہوتی تھی. تو اس سے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اور تنظیم یعنی ایک کور کہہ لیں, فرنٹ کہہ لیں, وہ اسٹیبلش کی کہ یہ حملے بھی کریں گے, اور وہ جو پریشر والا معاملہ ہے افغان طالبان پہ وہ بھی پاکستان کی طرف سے نہیں آئے گا. لیکن پاکستانی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ ان کی پوری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ہی لوگ ہیں,
اور کل کا جو حملہ ہے تو اس میں بھی یعنی سیکورٹی آفیشل بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ امریکن ہے, اس میں M16 M4 یہ سارے وہ جو راکٹ لانچرز وغیرہ کہ وہ سب یو ایس میڈ یا وہ جو وہاں پہ رہ گیا تھا اسلحہ وہ استعمال ہوا ہے. یوب میں بھی جو حملہ ہوا تھا TJP کی طرف سے وہ بھی یعنی آپ اگر ان کی تصویریں دیکھ لیں تو اس میں بھی وہی امریکن ویپنز ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو جس طرح ماضی میں ایک جب روس افغان جنگ میں 80s میں 90s میں کلاشن کوف کلچر آیا تھا تو ابھی وہ کلچر ریپلیس گریجولی وہ کر رہا ہے, یعنی کلاشن کوف کو کر رہا ہے M16 اور امریکن M4 گنز. تو میرے خیال میں فیوچر میں بھی یہاں پہ جو ہے کہ ہم صرف یہاں پہ جو ادارے کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں زیادہ انگیجڈ ہیں اور یہ والا جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ کم یعنی مل رہی ہے. تو یہ اور اسی چیز کو یہ لوگ بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یعنی TTP جیسے تنظیموں کو ایک سپیس مل رہی ہے. عبدالباسط صاحب, سر آپ نے سنی احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات, تو سر پچھلے دنوں میں لوگ یہ کہہ رہے تھے, خاص طور پہ جو حکومت سے بھی جن کا تعلق تھا, کہ جی حملوں میں کمی آئی ہے جب سے اعلان کیا ہے کہ ہم ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں, بٹ آبویسلی ان میں سے پھر کچھ یہ بھی مانتے تھے کہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے. آپ سر آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کے ہی پالیسیز رہیں گی تو پھر جو بھی ریلیف آئے گا وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا, اور جیسے ٹیپو صاحب بات کر رہے ہیں کہ پالیسی اگر اس طرح کی ایک وائڈ رینجنگ نہیں ہوگی اور اس پہ فوکس نہیں ہوگا, توجہ نہیں ہوگی اداروں کی اور حکومت کی, تو اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے. دیکھیں یہ ایسی کنٹریز جہاں میں ٹیررزم پرسسٹ کرتا ہے وہاں پہ ایک کانٹریکشن اور ایکسپینشن کی پیریڈ تو ایک وائلنس کے سائیکل کی نارمل بات ہے. آپ کو لل ملتا ہے, ایک دم سر جاتی ہے, پھر لل ملتی ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے جو پالیسی ریفیوجیز پہ بنائی ہے, جو بھی اور ہارڈ ٹاک ہے ود طالبان, اس سے لنک کرنا آئی تھنک وہ وشفل تھنکنگ ہے. یہاں پہ آئی تھنک جو نیٹ ورکس ہیں وہ افغانستان میں ہے, ان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ وہاں پہ ہے, اور جو نیریٹیوز کے سینٹر آف گریوٹی ہے یعنی جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ سائبر سپیس کے اندر ہے. پہلے یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر تھیں, تو جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشن تھے, جو اسٹیٹ تھی, اس کی ابیلٹی ٹو کنٹرول دا نیریٹیوز فلو آف انفارمیشن اینڈ جو مومنٹم آف اٹیکس تھا اس کو ریڈیوس کرنے کے زیادہ لیورز تھے ان کے پاس. اب وہ بہت ہی کم ہو گئے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک تو افغانستان میں ہے اور دوسری جو ہے وہ سائبر سپیس کے اندر ہے. تو یہاں پہ ایک سیریس لمیٹیشن ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹ کی اب نظر آتی ہے. آئی تھنک اس کا جو میجر تعلق ہے وہ جو اس کی جو اسٹرکچرل بات ہے وہ ہماری وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو افغان پالیسی ہے, جس کے ریپرکشنز اب ہمیں سمجھ آ رہے ہیں, جس کو ہم نے ریئلسٹیکلی اس طریقے سے نہیں کیا تھا جس طریقے سے اب وہ انفولڈ ہوتی جا رہی ہے. So at one level it has to do with our Afghan policy کہ ہم اس کو کیسے ریوزٹ کرتے ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو میرا خیال ہے یہی ہے کہ اب جب ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, I think we have been in a transition and we are moving into the final phase of that political transition. یہاں پہ elections ہو جائیں, ایک نئی گورنمنٹ آ جائے, وہ نئی گورنمنٹ آ کے ایک تو اپنی افغان پالیسی کو کلیئرلی آرٹیکولیٹ کرے, نمبر ون. نمبر ٹو, وہ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کا جو فریم ورک ہے اس کو آرٹیکولیٹ کرے بائی ریوائزنگ وٹ ایور وی ہیو, کیونکہ اب تک جو بھی فریم ورکس ہمارے تھے ان کا ایک ڈفرنٹ آپریشنل انوائرمنٹ تھا, جس میں وہ آپ نے کیانی صاحب کی بات کی, اس نے ڈیلیور کیا, یا راحیل شریف سے, یا رد الفساد تھا باجوہ صاحب کے نیچے. اب ایک اور نیا آپریشنل انوائرمنٹ ہے جس کے حساب سے ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمیں اس کی ایک روبسٹ کاؤنٹر نیریٹیوز کی پالیسی لائے گی جو سوشل میڈیا کی ڈومین کے اوپر کام کرے, کہ یہاں سے ایک تو آپ ان اکاؤنٹس کو بلاک کیسے کریں گے, دوسرا وہ انفارمیشن کے فلو کو روکیں گے کیسے, اور آپ کا اپنا نیریٹیو کیا ہوگا. دوسرا اس کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ فی الحال اس تھریٹ کو تو ایک طریقے سے کنٹین کریں, لیکن اس کنٹینمنٹ کے لیے پہلے آپ کو نئے لینڈسکیپ کو سمجھنا پڑے گا. جیسے یہ پوری گفتگوئی احسان نے بات کی, آپ نے بھی پوائنٹس ریز کیے کہ یہاں پہ نئے ناموں سے کچھ آرگنائزیشن آئی ہیں, کچھ پرانی آرگنائزیشن ری ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. تو پہلے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے سٹرکچرز ہیں کیا, اس میں نئے ایکٹرز آ کیسے رہے ہیں, ان کے ایجنڈاز کیا ہے, ان کے لنکیجز کیا ہے, فائنانسز کیا ہے, اور کہاں کہاں پہ ان کے ہاٹ سپاٹس ہیں. ونس یو آئیڈینٹیفائی دیٹ, تو ونس یو انڈرسٹینڈ دا لے آف دا لینڈسکیپ,
उसके बाद you can then start formulating more informed policy. उसका जो तीसरा prong होगा वो ये होगा कि आप इसकी अफगान dimension से deal कैसे करते हैं. वो obviously one step forward, two step backwards पे चलेगी, लेकिन उसके अंदर आप डिप्लोमेसी और आप उसका सिक्योरिटी कंपोनेंट को एडजस्ट कैसे करते हैं, ये बड़ा क्रिटिकल होगा जी. बिल्कुल ठीक. वक्त जरा कम है बट एहसानुल्लाह टीपू साहब, क्या अब वो जिसको कहते हैं ना, इज देयर स्पेस टू रिविजिट दी अफगान पॉलिसी, जैसे अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसके बगैर तो कोई वो चाह रही नहीं. हाउ आई मीन, अब तो जो होना था अफगानिस्तान में वो हो गया, अब क्या वो एग्जैक्टली. और अल्लाह न करे उससे हो सकते हैं और भी यानी जो हालात बन रहे हैं वहाँ पे कि और भी इनके जो यानी हालात ख़राब हो सकते हैं. लेकिन रिविजिट करना बहुत ही ज़रूरी है अफगानिस्तान के साथ. यानी यहाँ पे आप हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी काम नहीं कर सकते. डिप्लोमेसी जो है, यानी जो मेरी इतलात आप कह लें, जो असेसमेंट है, वो सब चीज़ें ब्रेक डाउन हो गई ऑलरेडी. ये जो अफगान रिफ्यूजीज का इशू है, तो वहाँ पे वो पहले तो ये था कि गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी वो टेंशन हमेशा से रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चाहे तालिबान की गवर्नमेंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट्स हो. लेकिन अब पब्लिक लेवल पे भी, यानी सोशल मीडिया देख लें कि जिस तरह इसराइल के खिलाफ वो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि उनके जो प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट किया जाए, तो अफगानिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो प्रोमिनेंट अफगान तालिबान के ही हैं, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के खिलाफ वो एक कैंपेन चला रहे हैं. तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को रिविजिट करना होगा. और ये यानी कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी सिर्फ ये ना हो कि आप सॉरी सर, 30 सेकंड सर. अब्दुल बासित साहब, वेरी क्विकली योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स. I think it's about time where we seriously look into what we have done in Afghanistan. We seriously look into where our priorities are. Institutions अपना काम करें, जिसका जो मैंडेट है उसके अंदर रहे. यहाँ पे पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को इवॉल्व होने दे और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए. ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी से हल नहीं होगा. इट्स अ जनरेशनल स्ट्रगल. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. ना लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सेहत के हवाले से कॉन्गो वायरस और बलूचिस्तान में जो केसेस सामने आ रहे हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहां कॉन्गो वायरस के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं. एक ही दिन में गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट आई कि 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से एक जो मरीज़ था 37 साला दौलत खान, उसकी हालत इतनी तशवीशनाक थी कि वो हस्पताल में ही दम तोड़ गया. नगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मली मर्दान खान डोमकी, उन्होंने जो है हंगामी बुनियादों पर जो महकमा सेहत है और महकमा लाइफ स्टॉक है उनको इक़दामात करने की हिदायत जो हैं वो दे दी हैं. और ये भी कहा है कि वो जो डेयरी फार्म्स हैं और जहाँ ऐसी जगह जहाँ जानवर होते हैं, मवेशी मंडी जो है, वहाँ उसको सुपरवाइज़ करें, मॉनिटर करें कि वहाँ क्या सूरत हाल है. और ये जो वायरस है, कहा जा रहा है कि ये एक सिविल हॉस्पिटल हन्नाई से ताल्लुक़ रखने वाले जो मरीज़ हैं उनकी वजह से फैला है. ये बेसिकली जानवरों के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है लोगों में, और फिर उनका खून जो है वो इतनी तेज़ी से बहता है कि मौत वाक़ई हो सकती है. इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगिज़ई साहब, निगरां वज़ीर सेहत बलूचिस्तान. वेलकम टू द शो सर. जी सर, बताइएगा ये सूरत हाल क्या है कॉन्गो वायरस के हवाले से? आप लोगों को अब तक क्या मालूमात हैं, कितने पेशेंट्स हैं बलूचिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टेकिंग मी ऑन द लाइन. गुजारिश ये है कि कॉन्गो वायरस के जो केसेस हैं इस वक्त अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हालात कंट्रोल में हैं. मगर ये जो आप लोग फिगर्स बताते हैं कि जनाब ये इतने फिगर्स, और ये हमारे पास बलूचिस्तान में इस साल में ये पिछले 2-3 महीनों में 44 केसेस यानी 4 केसेस पूरे बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं. ये कोयटा के फिगर्स नहीं हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये बलूचिस्तान के फिगर्स हैं. कोयटा में जो हुआ, जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है, बोलान मेडिकल कॉलेज की टीचिंग मेडिकल कॉलेज है. इसके साथ ये अटैच है. तो ये 2 पेशेंट्स आए थे, हमारे आईसीयू में दाखिल रहे. इत्तेफाक की बात है कि मैं पिछले ये जो हफ्ता गुजर गया
یہ والا نہیں, اس سے جو پچھلا سیٹرڈے تھا ہفتہ, میں نے رات کو اس جگہ کا خود ذاتی طور پہ سرپرائز وزٹ کیا تھا, اور روٹین کے وزٹ میں تھا. میں اسپتال کی حالت دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ اسپتال میں کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں. تو جب میں وہاں دیکھنے کے لیے گیا تھا تو آئی سی یو میں, چونکہ آج کل پیشنٹس کا رش بھی ہے, سردیاں بھی ہیں, نزلہ زکام کی بیماریاں بھی ہیں, اور کھانسی کی بیماریاں بھی ہیں لوگوں کو, تو بہت سارے پیشنٹ داخل تھے. اس وقت بھی میں نے اپنے ریزرویشن شو کیے تھے کہ جناب آپ لوگ تھوڑا سا رش کم رکھیں, اور جو ایس او پیز ہیں خاص کر جو ہمارے میڈیکل کے ہیں وہ دیٹ شوڈ بی فالوڈ. سو اتفاق آپ دیکھیں کہ اس کے ایک ہفتے کے بعد, یعنی کل پرسوں جو پھر سیٹرڈے تھا, تو جمعے کے دن یہ ہم نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. مبارک دن کا دو ہم نے ہیلتھ کارڈ کی لانچنگ سیریمنی میں نے کی تھی, اور ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب نے. سر یہ آپ بتائیں کہ جو آپ لوگوں کی اب کوارڈینیشن کیا ہو رہی ہے اس حوالے سے, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں, اور آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ یہ باقی صوبوں میں کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, میں نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اب تک چیزیں بہت کنٹرول میں ہیں. اس کا میں وجہ بتاتا ہوں. یہ جو ابھی 10-12 کیسز ہوئے تھے اس میں اکثر ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ تھے. بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی, اور اس کو بھی ہم نے روانہ کر دیا تھا. اس کو کراچی ایمبولنس میں بٹھا کے اور لے کے یہاں سے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. وہ جب جا رہے تھے راستے میں, جب وہاں پر یہ کوسٹل گارڈ والے کوئی چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے, کوئی 2-3 گھنٹے جب وہ انتظار کروایا, اس کے بعد وہ پہنچتے اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی. مگر جو باقی ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں وہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آج میں نے خبر لی ہے کہ ان میں سے سب کے سب تقریباً سٹیبل ہیں. آج 2 اور لوگوں کو ہم نے ٹرانسپورٹ کیا, ایک فارماسسٹ خاتون ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, جو ہم نے ایئر ایمبولنس کے ذریعے آج کراچی بھیج دیا. تو وہاں پر غخان ہاسپٹل میں ان سب کا علاج ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے سندھ کے جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر سعد نیاز, وہ ان کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں. میں ان کا بڑا مشکور ہوں سندھ حکومت کا کہ وہ ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں وہاں اپنے ہسپتالوں میں. سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ انسانوں سے انسان ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل. اگر کوئی انسان انفیکٹڈ ہے اور وہ آلریڈی, جیسے ہماری دیکھو نا, یہ ایک دوسرے سے پھیل گیا. یہ جو جتنے لوگوں کو 10-15 لوگوں کو جو پھیل گیا ہے, ظاہر ہے ایک دوسرے سے ہی گیا ہوا ہے. جو بیسک, تو سر میں پوچھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جب آپ کا اتنا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ انفیکٹ ہو گیا, ایک ہم ڈاکٹر کھو بھی چکے ہیں, تو جو آپ کس طرح چیک کریں کہ یہ بلوچستان میں جو دور دراز علاقے ہیں وہاں نہیں پھیل رہا, اور آپ باقی سٹاف کو کس طرح آپ پروٹیکٹڈ رکھیں گے؟ جو انفیکٹڈ ہیں وہ تو سٹیبل ہیں مگر ان کی تیمارداری بھی چل رہی ہے, رشتہ دار بھی ہوں گے. سو آپ کیا پریکاشنز لے رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو پریکاشنز لیے ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے وہ پورا ایریا جو ہے, چاہے وہ آئی سی یو چاہے وہ میڈیکل وارڈز کے تھے, جو پورا ایریا تھا ہم نے کرڈن آف کر کے ان کو سیل کر دیا. وہاں پہ جو مریض تھے ان کو تقریباً, اچھی بات یہ ہے کہ 55 مریضوں کا ہم نے ٹیسٹ کیا, 55 میں سے صرف 3 پازیٹیو کیسز آئے ہیں. اب ان جو پازیٹیو کیسز ہیں ان کے لیے ہم نے فاطمہ جناح, آپ نے ان 55 کا کیوں سر ٹیسٹ کیا؟ یہ سارے اس ایریا میں تھے, یہ سارے مریض تھے, داخل تھے, اور ہمارے سٹاف کے لوگ تھے, کچھ وہاں اس ایریا میں کام کرنے والے لوگ تھے. تو ہم نے ان سب کا ٹیسٹ کر کے احتیاطاً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں اور کتنے لوگ محفوظ ہیں. تو 3 پیشنٹ جو ہے ہمیں مل گئے ہیں پازیٹیو کیسز کے لیے, اور ان کے لیے ہم نے الگ سے فاطمہ جناح ہمارا ہاسپٹل ہے وہاں پر آئسولیشن وارڈ بنایا ہوا ہے, ہم نے وہاں پہ رکھ لیا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو پیشنٹس ہیں وہ ہمارا شیخ زاید ہسپتال ہے, وہاں پہ ان کے لیے ہم نے الگ سے جگہ بنائی ہے ان کو آبزرویشن میں رکھنے کی, کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے آج اگر وہ نیگیٹو ہے تو ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد. ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ بتائیے گا جو ڈاکٹر صاحب جن کو بائی روڈ بھیجا گیا کراچی اور ان کی رستے میں ہی حالت خراب ہو گئی,
is anybody going to be held responsible for that کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے ان کو بائی روڈ نہیں بھیجنا چاہیے؟ ان کی حالت اتنی خراب تھی بھی نہیں، مگر کچھ ان کے اپنے دوستوں کا ضد تھا کہ جناب ان کو لے جایا جائے، اور بدقسمتی یہ ہوئی اصل میں جب ہم نے ایئر ایمبولنس کا بندوبست کیا تھا، وہ جب کراچی سے موو کر رہا تھا کوئٹہ آ رہا تھا، کوئٹہ کا موسم خراب ہو گیا اور انہوں نے ہمیں اطلاع کر دی کہ جی سوری ہم نہیں آ سکتے ہیں. تو اس صورت میں پھر ہمیں صرف وہی ایک ڈاکٹر نہیں تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ہم نے ایمبولنسز میں ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا. اصل میں اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اچانک ان کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. اس کانگو وائرس میں مسئلہ بھی یہی سب سے بڑا ہے، وہ جو پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتا ہے وہ تو ڈاؤن ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے نا جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، تو وہی تو میں پوچھوں رسک کیوں لیا پھر ان کو بائی روڈ بھیجنے کا؟ دیکھیں نا، بائی روڈ ہمارے پاس یہاں پہ کوئٹہ میں کوئی سہولت ہے نہیں. 10-12 لوگ ہیں اور تمام ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے. ہمارے لیے وہ بہت قیمتی لوگ ہیں اور بہت قیمتی جانیں ہیں ہمارے لیے. تو ہم ان کو یہاں پہ اگر ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے، مینیج نہیں کر سکتے تھے، تو ہمارے پاس یہی آپشن تھا کہ ہم ان کو ایمبولنسز، اور ان ایمبولنسز میں تمام سہولتیں ان کے لیے موجود تھیں. اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک اور پیشنٹ تھا ڈاکٹر حاصل خان، اس کو خزدار پہ اس کی حالت خراب ہو گئی، اور وہاں پر ہم نے ان کو پلیٹلیٹس لگوا کے واپس کوئٹہ منگوا لیا، اور کل صبح اس کو ہم نے جہاز میں بٹھا کے کراچی بھیج دیا. اس کی حالت ٹھیک ہو گئی، وہ بچ گیا. اب اس ڈاکٹر صاحب کی بدقسمتی تھی کہ یہ یا تو ان کے پیرنٹس یا ان کے اٹینڈنٹس جو تھے ان کی خواہش تھی کہ لے جایا جائے اور جلدی وہاں پہ پہنچا دیا جائے. یہ بدقسمتی تھی. ایک جوان ڈاکٹر، ہمیں اس کا بہت دکھ ہے، اور آج ہم نے سرکاری طور پر ان کی شہادت ڈکلیئر کر دی. نکالا. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے IMF کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو 9 مہینے کا پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے نیگوسیٹ کیا تھا، اس میں جو اب دوبارہ ایک ریویو ڈیو تھا. IMF کی ٹیم اس کے لیے آئی ہوئی ہے پاکستان کے دورے پر. 2 ہفتے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے، جس میں وہ پاکستان کی جو حکومت کی فائنانس ٹیم ہے اس سے تفصیل سے ملاقاتیں کریں گے اور آگے کا لاہ عمل جو ہے وہ طے ہوگا. اسی حوالے سے میڈیا رپورٹس جو کچھ سامنے آئی ہیں، جو یہ مذاکرات یا گفتگو اس وقت چل رہی ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ہماری، جن کی آبویسلی جن کے جو نقصانات ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی معیشت کے لیے ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ. ویسے بھی اس پہ بحث تو ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے. آج کل جب پاکستان میں اتنا فائنینشیل کرنچ ہے تو آبویسلی ان پہ بحث بہت ہو رہی ہے، اور انہی کے جو اعداد و شمار ہیں، کیا نمبرز ہیں کیا نہیں ہیں، اس کو لے کر میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو IMF ہے ان کو بہت اعتراضات ہیں جو حکومت کی طرف سے ان کو نمبرز دیے جا رہے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود اشرف میلخم صاحب سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے ہی اس موضوع پہ سٹوری کی ہے نیوز اخبار میں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر بتائیے گا کیا ایشو ہے خاص طور پہ، کیونکہ جب بھی IMF اور پاکستان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو نمبرز پہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے. کبھی اور زیادہ تر بحث رہتی ہے کہ پاکستان کتنا ڈیفیسٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا باہر سے کتنے وہ پیسے جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. مگر اس دفعہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ IMF کی زیادہ توجہ جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر ہے؟ This is one of the issue. ہماری بدقسمتی یہ ہے کبھی ہم نے کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ کوئی کام کیا نہیں. ایڈ ہاک پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اداروں کی نسبت ہم شاید زیادہ چلاک ہیں، لیکن آخر میں وہ چیزیں پھر ان کے گلے میں پڑتی ہیں. یہی اس دفعہ ہوا. اب یہ دیکھیں ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، 3-4 ہی ہیں بڑے، سوائے آئل کمپنی کے سارے لاس میں جا رہے ہیں. اس پہ IMF 1 سال سے کہہ رہا ہے کہ ان لاسز کو کس طرح آپ کنٹرول کریں، اس میں گورننس کو امپروو کریں، ایڈمنسٹریشن بہتر کریں، اور کرپشن ہے اس کو روکیں.
لیکن اس سے حیران کن بات یہ جس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہم کیوں اتنا لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. جو اعداد و شمار نقصانات کے دیے گئے ہیں IMF کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ جون 2020 کے ہیں. اب یہ کہیں بھی آپ جائیں کون ایکسیپٹ کرے گا آپ کو 2-2.5 سال پرانے اعداد و شمار. اس پہ IMF نے ہماری اطلاع کے مطابق سخت اعتراض کیا کہ ہم سے آج کی بات کر رہے ہیں اب 2 سال پرانے 2.5 سال پرانے ڈیٹا کو لے کے ہم کیسے کسی چیز کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے منسٹر ہیں ابھی کیئر ٹیکر فواد حسن فواد ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا پرانا ہے لیکن ہم نے اس کو دوبارہ نیا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اس میں 2 چیزیں انہوں نے اہم کہی تھی کہ ایک تو جو ایسٹس ہیں ان اداروں کے ان کو بھی ری ایویلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کی پرائسز نسبتاً بڑھ گئی ہیں, کچھ کی کم ہو گئی ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو خاص طور پر PI کی پراپرٹیز ہیں ان کی قیمت شاید انٹرنیشنل مارکیٹ میں گری ہے. ان کی دوبارہ ایویلیوشن کا کام پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپنے طور پر شروع کر دیا تھا, لیکن وزارت خزانہ نے جو اعداد و شمار جو ڈیٹا IMF کے سامنے رکھا ہے SOEs کے لاسز کا وہ دسمبر 2020 کے. اب آپ خود اس پہ اندازہ لگائیں کون آپ کا 2.5 سال پرانا ڈیٹا قبول کرے گا. ہمیں اس ڈیٹا کسی بھی فورم پہ یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اگر پرانا ڈیٹا ہی ہے تو 2020 کا کیوں ہے؟ مطلب کہ کیا ہم پاکستانی حکومت IMF کو اور ہم جیسے لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ 2020 کے بعد کوئی اسیسمنٹ ہی نہیں ہوئی کہ PIA میں کتنے لاسز ہیں یا کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں یا اسٹیل ملز میں, یہ اسیسمنٹ ہوئی نہیں یا ڈیٹا ہے مگر اس کو کولیٹ ہی نہیں کیا؟ ڈیٹا ہے, ہر سال اکٹھا ہوتا ہے لیکن اکثر وہ ڈیٹا غلط ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں جی کس خوش خیالی میں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز نالائق ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں. جب وہ چیزیں چھپاتے ہیں, جب سمجھتے ہیں کچھ چلاکی کر کے اپنی پرفارمنس ڈیٹا فج ڈیٹا دے کے ہم اس کو درست ثابت کر لیں گے. جسٹ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ PIA نے جو اپنے انکم شو کی اس میں PIA ایز ایجنٹ جو ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کر کے ہیویئر کو دیتا ہے اس میں PIA کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک بائر سے جو لوگ خریدتے ہیں دوسرا PIA کی لین دین ہوتی ہے اس میں ٹیکس ہوتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس, وہ کسٹمر سے یا کلائنٹ سے لے کے FBR کو دے دیتے ہیں. لیکن PIA کے CFO کا کمال دیکھ لیں, اس نے آپ کو اپنی انکم شو کیا ہوا ہے. اب کون مانے گا کہ آپ کا جو ٹیکس آپ نے اکٹھا کر کے FBR کو دینا آپ کی انکم ہے؟ اس طرح کا غلط ڈیٹا جان بوجھ کے سم ٹائم کیا جاتا ہے, سم ٹائم نالائکی ہوتی ہے, سم ٹائم کی پوچھتا نہیں, جو کسی نے ایک نے بیٹھ کے لکھ دیا اسی کو آگے فارورڈ کر دیا, کاٹ اینڈ پیسٹ کیا, کاپی کیا. اور سر یہ بتائیں کہ یہ پھر اگر جب اس طرح کا غلط ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے IMF کو تو اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, کوئی پوچھ پڑھ ہوتی ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو پچھلے سال ہوا, وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے, اگلی ٹرانچ نہیں ملتی جس سے ہمارے حالات پھر خراب ہوتے ہیں. پھر ہم کبھی کسی طرف دوڑتے ہیں, کبھی کسی طرف دوڑتے ہیں, کبھی اس کو پولیٹیکل کہتے ہیں, کبھی جیو پولیٹیکل کہتے ہیں. لیکن ایکچولی ہے ڈیٹا کبھی بھی IMF کو صحیح فراہم نہیں کیا جاتا انلیس وہ پریشرائز کر کے بار بار کہہ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹا دو, آپ کا ڈیٹا اتھینٹیکیٹ نہیں ہے, ہمیں کریڈیبل ڈیٹا دو. ہر ٹور کے درمیان یہ بات ہوتی ہے. لیکن پاکستانی اس طرح کے اعداد و شمار لے کے آتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں لے کے آتے ہیں, جان بوجھ کے ہیں نہ لے کے, ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. ڈیٹا اس پہ ہمیشہ IMF اعتراض کرتا ہے. دوسری بات آپ کی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو مختلف ادارے ہیں وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ ہمارا ڈیٹا غلط ہے. IMF کے سامنے جا کے بھیگی بلی بن کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ سن لیتے ہیں, لیکن کسی کی ذمہ داری فکس نہیں کرتے کون ہے جو کریڈیبل ڈیٹا نہیں رکھتا, جس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.